बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है न्यूज़ सेशन और मैं हूँ इस प्रोग्राम के मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे जी ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से, जंगबंदी के हवाले से। मुसलसल हम ये सुन रहे थे मंगल के रोज़, बुध के रोज़ मुज़ाकरात होने जा रहे हैं और ये भी सुनने में आ रहा था कि ड्राफ्ट मुकम्मल हो चुका है। जो तजावीज़ दोनों साइड से आई थी उनकी एक हतमी शक्ल निकल कर सामने आ गई है, सिर्फ अब मुआहदे पर दस्तखत होना बाकी है। लेकिन अभी तक जो दोनों साइडों से शोला बयानियाँ हमें सुनने को मिल रही हैं, जो दोनों साइडों से बयानात मौसूल हो रहे हैं कि लगता ऐसा है कि बयानात जो हैं वो दोनों साइडों से दिए भी जा रहे हैं। और क्या ये मुज़ाकरात वाकई ही खटाई में पड़ने वाले हैं? क्या ये मुज़ाकरात का सेकंड राउंड नहीं होने वाला? क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ ये कहा गया कि जेडी वेंस चंद घंटों में पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं। कल शाम की ये खबर है और उसके बाद ये कहा गया कि मंगल के रोज़ वो पाकिस्तान पहुंचेंगे। उस हवाले से भी मतलब डिफरेंट तरह की आरा हमें मौसूल हो रही हैं। लेकिन इस वक्त सूरत हाल क्या है? क्योंकि धमकियों के साए में मुज़ाकरात नहीं हो सकते, ऐसा कहना है जी ईरानी क़यादत की जानिब से। और ईरानी क़यादत की जानिब से इसीलिए मुज़ाकरात में शमूलियत पर भी क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है, बल्कि मना किया जा रहा है कि हम मुज़ाकरात में शामिल नहीं होने जा रहे, क्योंकि अमेरिका की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई है। हैदर हयात खान सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद होंगे, उन्हीं से इस हवाले पर बात करेंगे। हैदर हयात, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये ऊंट मुज़ाकरात का जो है ये किस करवट बैठता दिखाई दे रहा है? ये क्या कोई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है कि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आ रही या दी नहीं जा रही, या वाकई ही ऐसा है जो दिखाई दे रहा है पसे पर्दा भी यही चल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सिद्रा। देखें, दोनों अप्रोचेस जो हैं वो डेफिनेटली इनके ऊपर डिस्कशन हो रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईरान और अमेरिका दोनों ममालिक 47 साल तक एक दूसरे के मुखालिफ रहे हैं। दोनों ममालिक के आला सतही वफूद जो हैं वो 47 साल तक एक दूसरे के साथ नहीं बैठे। तो पाकिस्तान ने गुज़िश्ता जो मुज़ाकरात का दौर पाकिस्तान ने अरेंज किया, दोनों ममालिक को कन्वेंस किया और उससे पहले 14 रोज़ की जंगबंदी पर दोनों को आमादा किया। एक अपॉर्चुनिटी जो है वो पाकिस्तान ने दी दोनों को कि वो बैठें मुज़ाकरात की मेज़ पर, एक दूसरे की पल्स को आमने सामने बैठकर समझें कि इख्तलाफ कहां पर है। और हमने ये खबरें सुनी पहले दौर के बाद कि काफी हद तक चीजों पर कंसेंसस डेवलप हुआ। कुछ मामला ऐसे थे जिनके ऊपर हतमी किसी फाइनल कंक्लूजन की तरफ दोनों साइड्स जो है वो नहीं पहुंच सकी, जिनमें एक बड़ा मसला लेबनान का था, स्टेट ऑफ होर्मुज़ के हवाले से फ्यूचर फ्रेमवर्क का था, और तीसरा ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से था। अब लेबनान के अंदर इस वक्त जो है वो 10 रोज के सीज फायर का ऐलान जो है वो हो चुका है चंद रोज कबल, और गो के वहां पर इजराइल की जानिब से साउथ लेबनान में उस सीज फायर की खिलाफ वर्जी की गई है, और ये भी एक बड़ा कंसर्न है ईरान का। सेकेंडली, जो स्टेट ऑफ होर्मुज़ का फ्यूचर फ्रेमवर्क है, उस हवाले से भी मैं समझता हूँ कि अब मुस्तकबिल के अंदर एक नया फ्रेमवर्क तरतीब दिया जाएगा। स्टेट ऑफ होर्मुज़ जंग से पहले जहां पर जिस तरीके से स्टैंड करती थी वहां पर उसको चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम। उस हवाले से अभी कुछ चीजें हैं जहां पर दोनों ममालिक के जो वफूद आपस में बैठे वो कंसेंसस डेवलप नहीं कर सके। अभी जो दूसरे दौर के हवाले से खबरें हैं, मेरी ईरान में भी बात हुई है और इस्लामाबाद में भी बात हुई है। एज ऑफ नाउ तो यही बातें हैं कि बहुत पॉजिटिव खबरें हैं दोनों अतराफ से, और दोनों अतराफ से वफूद जो है वो पाकिस्तान आएंगे। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज ये है, हैदर हयात, हमें जी एक इम्पोर्टेंट चीज सिद्रा ये है कि अगर मुज़ाकरात का ये दूसरा दौर नहीं होता, सीज फायर या मजीद एक्सटेंड नहीं होता, या दोनों ममालिक मुस्तकबिल करीब में किसी हतमी मुआहदे की तरफ नहीं बढ़ते, तो आगे आने वाले चंद हफ्ते या चंद महीनों तक ये अपॉर्चुनिटी दोबारा दोनों ममालिक को नहीं मिलेगी। यानी फिर एक मर्तबा दोबारा दोनों ममालिक को जंग की तरफ जाना पड़ सकता है, और फिर उसी तरह की तबाही दोबारा होगी ईरान में। उसी तरह दोबारा अमेरिका का जो एक स्टेटस है जिसको चैलेंज कर दिया है, सुपर पावर का स्टेटस जिसको ईरान ने चैलेंज कर दिया है, फिर मशरिक वस्ता में जो कुछ हुआ, तो उस सब को देखते हुए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अमेरिका के लिए भी और ईरान के लिए भी कि वो दोनों ममालिक बैठे और यहाँ पर डेफिनेटली मुज़ाकरात की मेज पर कुछ लो और कुछ दो के ऊपर मामला हल होंगे। ऐसा नहीं हो सकता। हैदर हयात, हमें बताइएगा कि इस वक्त दोनों साइड के लिए ये मुज़ाकरात कितने इंपॉर्टेंट हैं। और दूसरा, अभी अभी खबर ये भी मौसूल हो रही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक प्राइवेट चैनल को इंटरव्यू दिया है, फ़ोन कॉल पे। वो कोई ना कोई स्कूप किसी ना किसी सहाफ़ी को दे देते हैं, आपको पता है। तो उन्होंने अभी अभी बात करते हुए कहा है कि अगर ये मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं तो फिर ईरान तैयार रहे कि उन पे बमबारी हो सकती है। और वो पहले भी इस तरह का इशारा दे चुके हैं कि ईरान की तहज़ीब को
ختم کر دیا جائے گا, مٹا دیا جائے گا؟ دیکھیں اس کو آپ دونوں اینگلز میں دیکھ سکتے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ جو ابھی انٹرویو دیا ایک امریکی نشریاتی ادارے کو, اس میں انہوں نے یہ بات بالکل کی کہ ہم لوگوں نے اس 14 روزہ سیز فائر کے پیریڈ کے اندر خود کو مزید پریپیئر کیا ہے جنگ کے لیے. اگر ایران جو ہے وہ کسی حتمی معاہدے کی طرف نہیں آتا تو ہم جو ہے وہ ایران کے اوپر بڑی میسو بمباری کریں گے اور ایک مرتبہ پھر ایران کا جو ہے وہ حلیہ بگاڑنے کی کوشش کریں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے, یہ اپنے لوگوں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اسٹیٹمنٹس ہیں, کیونکہ کوئی بھی ملک دوران جنگ اپنے پبلک کو یہ نہیں کہتا کہ میرا سپر پاور سٹیٹس جو ہے وہ چیلنج ہو گیا ہے, یا میرے اتنے لوگ مارے گئے ہیں, یا میرے اتنے جہاز گر گئے ہیں, یا میرے اتنے جو ہیں وہ ایئر ڈیفنس سسٹمز کو نقصان پہنچا ہے. وہ یہی کہتے ہیں کہ میں بڑا طاقتور ہوں, میں نے مجبور کیا اگلے کو کہ میرے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھو, اور میں نے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے اس کو کہا کہ یہ میری شرائط اور اس نے مانا ان کو, اور الٹیمیٹلی پھر ہم اس معاہدے کی طرف بڑھے. تو ڈونلڈ ٹرمپ تو ویسے بھی ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کسی طرح کی کے بلفز جو ہے وہ کھیلتے رہے ہیں, مارتے رہے ہیں, لیکن ایران میں بھی بہرحال یہ اپروچ ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اسٹریٹ آف ہارمز کا کے بعد جب انہوں نے نیول بلاکیڈ وہاں پر لگایا تو وہاں پر یو ایس نیوی جو ہے وہ بڑی تعداد میں وہاں پر ان کے میرینز آئے, ان کے بحری جہاز جو ہیں امریکی بحریہ کے وہ وہاں پر آئے, پھر رپورٹڈلی 50,000 نئے فوجی وہاں پر امریکہ نے بھیجے. تو اگر یہ سب کچھ ہے, اس میں بھی دونوں اسپیکٹس ہیں, یا تو امریکہ یقینی طور پر خود کو دوبارہ جنگ کے لیے تیار کر رہے ہیں, یا پھر یہ سارے وہ پریشر ٹیکٹکس ہیں جن کے نتیجے میں امریکہ میکسیمم چیزیں ایران سے مذاکرات کی میز پر لینے کی کوشش کرے گا. یہاں پر جس طرح ایران کی نیوکلیر پروگرام کے اوپر کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوا, بہت سی چیزیں تھیں جو پچھلا جو جے سی پی او اے تھا اس میں ایران نے اپنے نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے بہت سی چیزوں کے اوپر امریکہ کے ساتھ معاہدہ کر لیا تھا. تو ابھی ایران اپنا جو انریچڈ یورینیم ہے وہ امریکہ کو دینے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ اس حوالے سے کچھ چیزیں ٹیبل پر ہیں, کچھ آپشنز ہیں, کچھ اور ممالک ہیں جن کے حوالے سے ایران. حیدر, ہمیں یہ بتائیے کہ کل مذاکرات ہونے جا رہے ہیں یا نہیں ہونے جا رہے, کیونکہ مذاکرات کا جو پہلا دور تھا اس میں بھی ایران کی جانب سے پہلے تو مسلسل منع کیا جاتا رہا, لیکن این ٹائم پر ایران مانا بھی, اور ایران کی جو قیادت ہے وہ پاکستان اسلام آباد میں پہنچی بھی. اور دوسرا پوائنٹ یہ بھی ہمیں بتائیے گا کہ جے ڈی وینس کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ وہ منگل کے روز دوپہر 2 بجے کے قریب ان کا طیارہ نکلے گا, کسی تھرڈ کنٹری میں ریفیولنگ کرے گا, اور اس کے بعد وہ پاکستان پہنچے گا. اس معاملے کا کیا سٹیٹس ہے؟ کیا واقعی امریکی قیادت اسلام آباد پہنچ رہی ہے آج؟ دیکھیں ابھی مکسڈ خبریں ہیں جو امریکن میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, اس کے مطابق تو جے ڈی وینس جو ہے وہ آئندہ چند گھنٹوں کے اندر پاکستان کے لیے امریکہ سے اڑان بھریں گے, اور جس طرح آپ نے خود کہا کہ وہ ڈائریکٹلی پاکستان نہیں آئیں گے, درمیان میں ان کو کسی نہ کسی ملک پر ریفیولنگ کے لیے اترنا پڑے گا. لاسٹ ٹائم وہ پیرس میں رکے تھے. دوسری جانب ایران جو ہے وہ ہم نے گزشتہ دور کے دوران بھی دیکھا کہ امریکی جو نائب صدر ہیں ان کے طیارے کے اڑان بھرنے کے بعد یہاں سے ایرانیز جو ہے انہوں نے فلائی کیا ٹورڈز پاکستان. تو موسٹ پروبیبلی ابھی بھی ایسی کوئی سچویشن ہو سکتی ہے, کیونکہ ابھی تک ایران نے آفیشیلی ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی کہ ایرانی کوئی وفد جو ہے وہ پاکستان آئے گا. گو کہ انٹرنیشنل میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ جو حتمی اجازت ایرانی وفد کو درکار تھی وہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنہئی صاحب کی اجازت تھی, اور ایز پر سم انٹرنیشنل میڈیا آؤٹلیٹس ایرانی سپریم لیڈر ایرانی وفد کو یہ اجازت دے چکے ہیں کہ وہ پاکستان مذاکرات کے لیے ہیں. لیکن یہ آفیشیلی کچھ اسٹیٹمنٹ ایران کی طرف سے نہیں آئی, یہ صرف انٹرنیشنل میڈیا ایران کے حوالے سے اس کو کوٹ کر رہا ہے, کچھ سورسز کو جو ہے وہ ان کا حوالہ دیتے ہوئے. بہرحال آئندہ چند گھنٹے اس حوالے سے اہم ہیں, کیونکہ امریکہ سے پاکستان کا فاصلہ ٹھیک ٹھاک ہے. اب جو اطلاعات ہیں کہ کل صبح امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی قیادت میں امریکی وفد جو ہے وہ پاکستان پہنچے گا, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آئندہ چند گھنٹوں میں ان کا طیارہ وہاں سے اڑان بھرے. اگر جے ڈی وینس وہاں سے فلائی کرتے ہیں تو یقینی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ بیک اینڈ پر ایسی کوئی نہ کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ضرور ہوئی ہوگی کہ ایرانی وفد بھی پاکستان آئے. تو ادروائز تو جے ڈی وینس جو ہے وہ پاکستان نہیں آئیں گے, ان کو مذاکرات ایرانی وفد کے ساتھ کرنے ہیں. تو وہ آئندہ چند گھنٹوں میں اس حوالے سے چیزیں کلیئر ہوں گی. ابھی تک کا جو ہم ابھی تک کی جو اپڈیٹ ہے وہ یہی ہے کہ جے ڈی وینس آئندہ چند گھنٹوں میں امریکہ سے پاکستان کی اڑان بھرے. حیدر حیات, مجھے یہ بتائیے گا کہ چائنا کا اور رشیا کا کتنا کردار رہ سکتا ہے ان مذاکرات میں, کیونکہ چائنیز ڈیلیگیشن کی بھی ملاقات ہو رہی ہے پاکستان ڈیلیگیشن سے. اسحاق ڈار صاحب کی ابھی ریسنٹ ملاقات ہوئی ہے,
चाइना की जानिब से भी कोशिशें हो रही हैं कि मुज़ाकरात जो है वो बेहतर तरीके से अंजाम पा जाए, क्योंकि उधर से प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से हमने पिछले हफ्ते का ही उनका बयान सामने आया था कि अनकरीब वो मई के मिड में मेरा ख्याल है कि चाइना का उनका दौरा शेड्यूल है, और वो ये बता रहे थे कि मैं चाइना जाऊँगा और चाइनीज़ और हम मिलकर सदर शी की बात कर रहे थे कि हम दोनों मिलकर बड़ा बेहतरीन काम करने वाले हैं, वो मुझे गले लगाएंगे, और बड़ी एक कहानी उन्होंने डेवलप की हुई थी। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि चाइना और रूस का इस हवाले से बड़ा अहम किरदार है। जो गुज़िश्ता मुज़ाकराती दौर था उसमें भी चीन ने बैक स्टेज रहते हुए बड़ा अहम जो किरदार अदा किया। फिर हमने देखा कि जिस वक्त मुज़ाकरात पाकिस्तान में शुरू हुए उसके बाद चाइनीज एफर्ट्स के बाद यूएई के जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं उनका राब्ता ईरानियन गालिबन स्पीकर बाकर गालिबाफ साहब के साथ हुआ था, क्योंकि इस पूरे एपिसोड के अंदर हम ये देख रहे हैं कि यूएई और ईरान के दरमियान फासले बहुत ज्यादा बढ़ते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो चाइना डेफिनेटली बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। फिर चाइना की एक बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट है मिडल ईस्ट के ममालिक के साथ, और वहां पर वो बड़ी ट्रेड चाइना उनके साथ करता है। ईरान की जो ऑयल मार्केट है उसमें सबसे बड़ा उसका बायर जो है वो चाइना है। अगर ये सारी जंग के बाद ये चीजें मुतासिर होती हैं तो चाइना बड़ा डायरेक्टली सही। बाकी जहां तक बात अपने अमेरिकी सदर के दौरा चीन के हवाले से की, तो ये जो दौरा चीन था ये 30 मार्च को बुनियादी तौर पर होना था, लेकिन चाइनीज ने डोनाल्ड ट्रंप को ये कहा कि ऐसे हालात में जब आप ईरान के साथ एक डायरेक्ट वॉर की पोजीशन में है तो हम आपको होस्ट नहीं कर सकते, आपको पहले इस जंग का खात्मा करना पड़ेगा, उसके बाद हम आपको होस्ट करेंगे। तभी ये दौरा जो मुलतवी हुआ, और अब 14 मई को चीन के दौरे पर अमेरिकी सदर जो है वो चाइना जाएंगे अगर हालात बेहतर रहते हैं। तो वहां पर भी जिस तरह आपने खुद कोट किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वहां पर वो ऐसे काम करेंगे कि प्रेसिडेंट शी जो है ही विल गिव मी अ बिग फैट हग। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप को वो चाइनीज प्रेसिडेंट से बिग फैट हग चाहिए तो उसके लिए उनको अभी अपनी चीजों को क्लियर करना होगा जी। तो ये चीजें बड़ी अहम है। चाइना कभी भी जंग के माहौल में अमेरिकी सदर को होस्ट नहीं करेगा, और अभी बड़ा प्रेशर है अमेरिकी सदर के ऊपर मिडिल ईस्ट के मामले। हैदर हयात, मुझे ये बताइए कि दोनों साइडों से जो तजावीज़ आई, जो पॉइंट्स आए, जो अपनी अपनी गुजारिशात या फिर अपनी अपनी सिफारिशात या फिर ये कहा जा सकता है डिमांड्स आई, उनको मद्देनज़र रखते हुए और जो मुज़ाकरात का अमल जहाँ तक पहुँच चुका है, ईरान की जानिब से कहा जा रहा है हम नहीं आने वाले, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम धमाके करेंगे, बमबारी कर देंगे। इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मुझे ये बताइए, दोनों स्टेट्स को अगर हम देखें, क्या ये दोनों स्टेट्स इस वक्त इस हालत में हैं कि ये मज़ीद एक दूसरे के ख़िलाफ़ खड़ी हो सके, एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ सके, या फिर इनको ऐसा मतलब आसपास से कोई मशवरा मिल रहा है कि ऐसा होना चाहिए? देखिए, कुछ स्पॉयलर्स तो ज़रूर मौजूद हैं जो अमेरिका को ये मशवरा दे रहे हैं कि ये जंग जारी रखी जाए, और वो स्पॉयलर जो सबसे बड़ा स्पॉइलर है, मैं तो उसको नेतन्याहू कहता हूँ, जो ज्यूइश लॉबी इस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट के इर्द गिर्द मौजूद है, वो उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रही है और उनको ये बात पर लाने की कोशिश कर रही है कि वो किसी तरीके से इसको एक्सेप्ट करें कि ये जंग अमेरिका के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अमेरिकी सदर को शायद इस चीज का भी अंदाजा होना चाहिए कि इजराइल की जानिब से जो मुसल्लत की गई जंग है उसमें अमेरिकी सदर को बराह रास्त बहुत नुकसान पहुंचा है, उनकी रिपब्लिकन पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचा है। नवंबर में मिड टर्म्स हैं, माजी करीब में हमने 3000 मकामात पर अमेरिका में रिपोर्टेडली 80 लाख लोगों के मुजाहरे देखे और वो इस जंग के खिलाफ थे। तो वो जो नैरेटिव वॉरफेयर है, जो माजी में अमेरिका पहले अपने लोगों को इस चीज के ऊपर लेकर आता था, उनके जहनों को तैयार करता था कि ये जंग आप लोगों के लिए जरूरी है, इस मर्तबा अमेरिकी सदर उस पर नाकाम रहे। फिर सेकेंडली हमने जो कुछ और फैक्टर्स अभी मिडिल ईस्ट के और चाइना के हवाले से गुफ्तगू की, यूरोप का एक बड़ा प्रेशर है। यूरोप ऑलरेडी रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से बहुत सफर कर रहा है। यूरोप ने अपने रिसोर्सेज बहुत ज्यादा यूक्रेन के साथ शेयर किए हैं, क्योंकि यूरोप को इस चीज का खतरा है कि रशिया यूक्रेन वॉर अगर बढ़ती है तो वो यूरोप तक पहुंचेगी, और ऐसे में यूरोप जो है वो यूक्रेन को एज अ वॉल, यूरोप के लिए एज अ वॉल जो है वो समझते हुए अपने रिसोर्सेज उनके साथ शेयर कर रहे हैं। फिर एनर्जी क्राइसिस का भी सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में यूरोप की नजरें भी मिडिल ईस्ट पर हैं, वो भी ये चाहते हैं कि ये जंग एज अर्ली एज पॉसिबल खत्म हो ताकि उनके एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो सके।
اور اگر یہ سب کچھ نہیں ہوتا تو یورپ میں آگے حالات بہت خراب ہو سکتے ہیں. تو اوور آل جو سین اپروچ ہے پوری دنیا میں وہ تو یہی ہے کہ اس جنگ کا ایز ارلی ایز پاسبل خاتمہ ہو, کیونکہ پوری دنیا کا 20% جو آئل ہے, پوری دنیا کی 20% جو انرجی ہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز کے پیٹ سے گزر کر آگے جاتی ہے. اگر اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے اس کے اوپر ابھی جس طریقے کا ایرانی کنٹرول ہے, یہ کنٹرول بدستور موجود رہتا ہے, تو بہت مشکل ہو جائے گا کہ جنگ کے حالات میں دنیا کی انرجی ریکوائرمنٹس میٹ ہوں. ابھی پوری دنیا کے اندر ایک سنگین اکنامک کرائسس آ سکتا ہے. تو سین اپروچ تو یہی ہے, اور یہ پریشر بھی بائی دا وے امریکی اینڈ پر ہے کہ اس جنگ کو جلد از جلد ختم کیا جائے. باقی جہاں تک بات ہے کہ حملے کیے جائیں گے, دھماکے کیے جائیں گے, دوبارہ بمباری کی جائے گی, تو اس کے بعد کیا ہوگا, تو کوئی بھی ملک یہ نہیں کہے گا کہ ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے. امریکہ کہے گا ہم بہت بڑی طاقت ہے, ایران کہے گا ہم آپ کا مقابلہ کرنے کو تیار ہیں, ہم نے ماضی میں بھی کیا, ہم نے ماضی میں بھی آپ کو دھول چٹوائی, ہم آگے بھی چٹوائیں گے. تو پھر ہوگی تباہی, اور وہ مزید 40 روز جنگ کر لے, مزید 40 مہینے جنگ کر لے, الٹیمیٹلی آپ کو مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر ایک دوسرے کو سمجھ کر, ایک دوسرے کو رستہ دے کر, سپیس دے کر چیزوں کو بہتر کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے حیدر حیات, اگر ہم یہ کہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ پر یا پھر امریکہ پہ بہت زیادہ پریشر ہے جنگ بندی کو لے کر بھی اور مذاکرات کو بھی لے کر, کیونکہ جیسا کہ آپ نے مڈ ٹرم الیکشن کی بات کی, ریپبلکن پارٹی کی بات کی, پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پاپولیرٹی ہے اس جنگ کے بعد بہت زیادہ کم ہوئی. مظاہروں کی ہم نے بات کی کہ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس نے بڑی تعداد میں لوگ روڈز پہ نکل آئے کہ آپ غلط کر رہے ہیں. پھر کانگریس نے خلاف ورزی کر, کانگریس نے جو ہے کوشچن مارک لگا دیا کہ آپ نے کس سے پوچھ کے, کس سے اجازت لی, آپ نے ایران پر چڑھائی کر دی. اور پھر جنگ کے 2 مہینے کمپلیٹ ہونے کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ہر صورت کانگریس سے دوبارہ اجازت درکار ہے کہ وہ اجازت دے تو یہ جنگ ہو سکتی ہے. کانگریس تو پہلے ہی مخالفت کر چکا ہے کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے ایران کے ساتھ. یہ تمام فیکٹرز کس حد تک پریشرائز کر رہے ہیں امریکن پریزیڈنٹ کو؟ دیکھیں, یہی وہ بات ہے جو میں نے پہلے اپنے سوال کے جواب میں کی کہ ایکسٹرنل اور انٹرنل دونوں پریشرز ہیں اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ پر. انٹرنل پریشر یہ ہے کہ نومبر میں مڈ ٹرمز ہیں, مڈ ٹرمز کو اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت کا گراف اسی طرح گرتا رہتا ہے, امریکی صدر اپنی عوام کو اس بات پر قائل نہیں کر سکتے کہ یہ جنگ ان کے لیے ضروری ہے, تو ڈیفینیٹلی مڈ ٹرمز میں جیتنا بہت مشکل ہو جائے گا ان کے لیے. اور بائی دا وے مڈ ٹرم سے پہلے لوگ تو امریکہ میں آرٹیکل 25 کی بات کر رہے ہیں جو کہتا ہے کہ امریکی صدر جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ صدارتی عہدہ سنبھال سکیں, اور ایسی صورت میں بیڈی وینس جو امریکی نائب صدر ہیں ان کو صدر بنایا جا سکتا ہے. تو ہم اگر اس آپشن کو سائڈ پر بھی رکھیں اور ڈائریکٹلی مڈ ٹرمز کی طرف بھی جائیں, تو اس مقبولیت کے گراف کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے مڈ ٹرمز میں جیتنا بہت مشکل ہے. اور اگر وہ مڈ ٹرمز نہیں جیتے تو ان کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ ان کو امپیچمنٹ کا سامنا کرنا پڑے گا, مواخذے کا سامنا کرنا پڑے گا, اور اس کے بعد پھر اپنی صدارتی مدت کو مکمل کرنا ان کے لیے مشکل ہوگا. تو یہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ کی بات نہیں ہے, ریپبلکنز کے پولیٹیکل فیوچر کی بات ہے, اور یہ بہرحال پریشر امریکی صدر پر ہے. دوسرا جو ایکسٹرنل پریشرز ہیں جو مڈل ایسٹ کا ہے, آج انہوں نے یو اے کی براہ راست خود بات کی, اور اگر یہ جنگ دوبارہ جاری رہتی ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ 3 وہ ممالک جو اس سے بہت زیادہ متاثر ہوں گے اسرائیل کے بعد, وہ متحدہ عرب امارات, بحرین اور کویت ہوں گے, کیونکہ ایران ان ممالک کو بہت اگریسولی ہٹ کرے گا اگر جنگ دوبارہ شروع ہوتی ہے. اور جو یہاں سے بھی پریشر ہے کیونکہ مڈل ایسٹ نے اس جنگ بندی کے پیریڈ میں دوبارہ خود کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی ہے. جو امیج مڈل ایسٹ کا پوری دنیا میں تھا وہ امیج متاثر ہوا ہے, دنیا ان کو سیف تصور کرتی تھی. آج ان کی جو سیکیورٹی کے سارے معاملات ہیں امریکہ کی وجہ سے ان کے اوپر سوالیہ نشان کھڑے ہوئے ہیں, لہٰذا وہ بھی ان سارے معاملات کو بہت سیریسلی دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے یہاں پر بیسز بنائی, آپ نے یہاں پر اپنے فوجی لا کر, اپنے طیارے لا کر, اپنے ایئر ڈیفنس سسٹمز لا کر کھڑے کیے جو ہماری حفاظت میں کامیاب نہیں رہے. تو وہ امریکہ کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے ہمارے اربوں خربوں ڈالرز بھی لگوا دیے, باوجود اس کے آپ ہمیں وہ اس سطح کی سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکے. پھر ہم نے چند روز قبل امریکی جو وائٹ ہاؤس کی ترجمان ہے ان کی سٹیٹمنٹ بھی سنی کہ جو پیٹریوٹ میزائلز کا استعمال کیا گیا ہے, کوائٹ پاسبل ان کا بل انہی ممالک کو جو ہے وہ چارج کیا جائے. یعنی وہ یہ جنگ بھی امریکی صدر جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ اس کا خرچہ بھی وہ مڈل ایسٹ کے ممالک سے وہ کسی طریقے سے لیں. تو یہ پریشرز ہیں, یورپ کا اپنا پریشر ہے, وہ بار بار نیٹو کو کاغذی جو ہے وہ شیئر کہہ رہے ہیں کہ نیٹو نے اس کو آنکھیں دکھائی ہیں, اور نیٹو کے وہ ممالک جو امریکی صدر کی اجازت کے بغیر آنکھیں بند نہیں کیا کرتے تھے, آج وہ آنکھیں دکھا رہے ہیں ان کو, اور وہ ان کو جواب دے رہے ہیں ہر بار کہ ہم آپ کی طرف سے ایسی جنگ میں بالکل داخل نہیں ہوں گے جس میں یورپ کے لوگوں کا مفاد نہیں ہے, انفیکٹ یہ تو امریکی لوگوں کا بھی مفاد نہیں ہے. تو یہ سارے پریشرز ہیں امریکی صدر پر. اب فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ انہوں نے اپنی سیاست کو بچانا
امریکہ میں اپنی گرتی ہوئی مقبولیت کے گراف کو بہتر کرنا ہے یا اس گھٹیا شیطان کی سیاست کو بچانا ہے جو اس وقت اسرائیل میں برسر اقتدار ہے اور جس کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ خطہ مسلسل جنگ میں دھکیلا رہے تاکہ اس کے اوپر جو کرپشن کے کیسز ہیں ان سے وہ بچا رہے اور آگے اکتوبر کے اندر جو اسرائیل میں انتخابات ہیں اس میں اس کی جیت ہو. اچھا حیدر حیات، مجھے بڑا امپورٹنٹ میرا خیال ہے کہ میڈیا کے حوالے سے بھی آپ سے کوشچن کر لیتی ہوں کہ اللہ کرے کہ مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ ہو جائے، کیونکہ پوری دنیا کی طرح ہم بھی متاثر ہو رہے ہیں آبنائے ہرمز بند ہونے کی وجہ سے، مڈل ایسٹ میں جو انریسٹ چل رہا ہے اس کی وجہ سے. پہلے بھی کوشچن مارک لگا صحافیوں پر کہ ڈائریکٹ خبریں نہیں آ رہی بلکہ ہم لوگ رپورٹ کر رہے ہیں، بی بی سی کو، رائٹرز کو، نیو یارک ٹائمز کو ہم رپورٹ کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم تک ڈائریکٹ خبریں کیوں نہیں پہنچ پا رہی یا پھر ہم خود نہیں دیتے؟ اور دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ، پریزیڈنٹ ٹرمپ تو صحافیوں کو خود فون کرتے ہیں یا پھر ڈائریکٹ بات کرتے ہیں اور کوئی نہ کوئی ایسا سکوپ، کوئی نہ کوئی ایسی سٹوری وہاں تک چھوڑ دیتے ہیں کہ ایک دم سے کھلبلی مچ جاتی ہے. ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، ایک بات تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت صحافت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. صحیح، حالات بہت مشکل ہیں، لیکن اس اسپیسیفک معاملے پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپروچ بڑی درست ہے. ہم ایک ایسا ملک ہے جنہوں نے تیسری ورلڈ وار کو ابھی تک روک کے رکھا ہوا ہے. اگر یہ دونوں ممالک ابھی بھی حالت جنگ میں ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ تیسری ورلڈ وار کا آغاز ہو چکا ہوتا. ہماری پوزیشن بڑی سینسٹیو ہے، یہ معاملہ بہت حساس ہے. ایسے میں تو ایٹ لیسٹ اس اپروچ کو سپورٹ کرتا ہوں کہ ہمیں ڈائریکٹلی کوئی خبر، ہم گزشتہ مذاکراتی دور کے دوران کچھ چیزیں پاکستانی صحافیوں کو پتہ تھیں لیکن جانتے بوجھتے ان کو رپورٹ نہیں کیا گیا کیونکہ پاکستان کا کردار بہت اہم ہے اس حوالے سے. اگر پاکستان سے کوئی خبر جاتی ہے تو اس کا ایک امپیکٹ ہے باہر. ابھی کوئی خبر آ رہی ہے تو وہ ویسٹرن میڈیا دے رہا ہے یا وہ مڈل ایسٹ سے رپورٹ ہو رہی ہیں چیزیں یا یورپ سے رپورٹ ہو رہی ہیں، تو ان کی وہ جو ہے سیریسنس نہیں ہے. تو یہ اپروچ بہتر ہے. اور بہرحال خبر دینا حکومت کا کام نہیں ہوتا، خبر نکلوانا صحافی کا کام ہے. تو اگر گورنمنٹ نے ہاتھ جو ہے وہ سخت رکھا، یہ اچھی چیز تھی. اور اس کے باوجود ہم لوگ اگر خبر نہیں نکلوا سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ناکامی، اس میں گورنمنٹ کا قصور نہیں ہے. لیکن بہت شکریہ حیدر حیات، ٹائم کی تھوڑی سی قلت ہے. بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے، ڈیٹیل ہم بات کر رہے تھے اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ مذاکرات کا سیکنڈ راؤنڈ بھی ہوگا اور یہ خبریں موصول ہو رہی ہیں. ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جو ڈرافٹ ہے وہ تیار ہو چکا ہے اور صرف سائن ہونا باقی ہے. ایک بریک پہ جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، مزید ٹاپکس پہ بات ہوگی. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، پنجاب پولیس کی جانب سے کچھ ایسے معاملات سامنے لائے گئے ہیں، وہ یقینی طور پر اگر ان پہ امپلیمنٹیشن ہو جائے تو یقینی طور پر ہمارے معاشرے میں نہ صرف خواتین بلکہ بچے بھی محفوظ ہو جائیں گے. اب خبر یہ آئی ہے، ترجمان سیف سٹی کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن اور ورچوئل سینٹر فار چائلڈ سیفٹی کو سوسائٹی پر عالمی سطح پر اجلاس میں پرائز 2026 کے لیے شارٹ لسٹ کر دیا گیا ہے. یہ وہ پروجیکٹ ہیں جو کہ گورنمنٹ کی جانب سے لانچ کیے گئے، اسپیشلی پولیس اسٹیشن بنائے گئے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ ایک پینک بٹن بھی لگایا گیا خواتین کے لیے کہ آپ کسی بھی جگہ پر ہیں، آپ پریشان ہیں تو اس پینک بٹن کو پریس کیجئے اور فوری طور پر آپ کو مدد ملے گی. یہ اس طرح کے انیشیٹو اور یہ جو دونوں منصوبے ہیں یہ ای گورننس کیٹیگری میں دنیا کے ٹاپ 20 منصوبوں میں شامل کر لیے گئے ہیں. پاکستان کے لیے یہ کتنا فخر کا لمحہ ہے اور پاکستان میں ان چیزوں کی آئی ٹی کی طرف، اے آئی کی طرف رجحان اس وقت کی کتنی بڑی ضرورت ہے. بات کریں گے جی، کنول چیمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے. آپ آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کنول چیمہ صاحبہ، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ ہمارے دو منصوبے، ایک تو ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن اور دوسرا ورچوئل سینٹر فار چائلڈ سیفٹی، یہ 20 منصوبوں میں شامل کر لیے گئے ہیں جنہیں دنیا کے 20 بہترین منصوبے کہا جا رہا ہے. پاکستان کے لیے کتنا بڑا لمحہ؟ یقیناً آج میں ایک کانفرنس میں ایک یونیورسٹی پہ گئی ہوئی تھی ایز اے اسپیکر، اور وہاں پہ پنجاب سیف سٹی سے بھی کوئی خاتون آئی ہوئی تھیں جو کہ ان پروجیکٹس کے بارے میں بات کر رہی تھی. تو میں نے ان پروجیکٹس کے بارے میں تبھی سنا اور مجھے آگاہی ملی، اور مجھے لگ رہا تھا کہ بہت ہی یہ ایک اچھا پروجیکٹ ہے. وہاں پہ وہ ایک سٹوری سنا رہی تھی جہاں پہ کسی بچی نے یونیورسٹی میں پینک بٹن یوز کر کے اور ایک ہراسمنٹ کا کیس رپورٹ کیا، اور وہ چاہ رہی تھی کہ اس کی آئیڈینٹی انونیمس رہے کیونکہ ان کو بہت گرل کیا جا رہا تھا. وہاں پہ بہت سارے اس طرح کے سوال پوچھے جا رہے تھے کہ جب بچے جو ہے یا بچیاں جو ہے وہ پولیس کو
اپروچ کرتی ہیں تو پرسیپشن یہ ہے کہ پولیس ہی آگے سے کبھی ہراس بھی کر دیتے ہیں اور ان کی جو پرائیویسی ہے اس کا خیال نہیں رکھا جاتا، بات نکل جاتی ہے. مگر وہ یہ بتا رہی تھیں کہ اس پروجیکٹ میں کس طرح سے جو پرائیویسی ہے اس کو بھی مد نظر رکھا جا رہا ہے، اور کیونکہ یہ ورچوئل ہے تو کافی دفعہ جو ہے وہ جو وکٹم ہے وہ سامنے بھی نہیں آ رہی. تو اس طرح سے جو ہے یہ اور اس کو ایکسیس کرنا وہ پینک بٹنز کے تھرو اور انہوں نے جو کال سینٹرز ہیں ان کے تھرو بھی ایکسیسیبلٹی کو بہت فرکشن لیس بنا دیا، بہت آسان بنا دیا. تو یہ اچھی چیز، میرے خیال میں یہ بہت اچھی چیز ہے. ٹھیک ہے کنول صاحبہ، مجھے یہ بتائیے گا، یہ جو پینک بٹن کی میں نے بھی بات کی، یہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ باقاعدہ طور پر سیف سٹی پہنچی تھی، وہاں پر پوری ایک تقریب ہوئی تھی، اس کی ہم نے ویڈیوز بھی دیکھی، چیزیں بھی دیکھی، لیکن اس کے بعد یہ ساری چیزیں منظر سے ہٹ گئیں. مجھے یہ بتائیے کہ ہم لوگ ابھی اس طرح سے ڈیجیٹلائز نیشن نہیں ہیں، عوام کے اندر اویئرنیس پھیلانا کتنا ضروری ہے ان پروجیکٹس کے حوالے سے؟ کیونکہ جب ان پروجیکٹ کو لانچ کیا گیا تب تو بات ہوئی، لیکن اس کے بعد کوئی اویئرنیس کیمپین نہیں، کہیں پہ بات نہیں ہو رہی، کہیں پہ ہم نے اس کے ایڈز نہیں دیکھے. یہ کتنا بڑا خلا رہ جاتا ہے؟ دیکھیں، آئی تھنک کہ کیونکہ یہ عورتوں کی سیفٹی کی بات ہے تو اس کے اوپر اویئرنیس کیمپینز آپ کے چینلز اور چینلز کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے اوپر، جیسے آپ یہ پروگرام کر رہی ہیں اس طرح اور بھی چینلز کو چاہیے کہ وہ پروگرامز کریں اور عوام میں اس کی آگاہی پھیلائیں. اور حکومت پنجاب کو بھی چاہیے کہ وہ اس کی آگاہی زیادہ سے زیادہ پھیلائے. آج کیونکہ یہ وہاں پہ خاتون آئی ہوئی تھی سیف سٹی سے، تو ان سے سوال جواب کیے جا رہے تھے، تو وہ ان سے پتہ چلا کہ ان ہاؤس ڈیولپمنٹ، ان کی ایپس بھی ہیں جو کہ انہوں نے ان ہاؤس ڈیولپ کی ہوئی ہیں، جس پہ عورتیں جو کہ اپنے فون میں انسٹال کر سکتی ہیں اور وہاں پہ بھی رپورٹ کر سکتی ہیں اپنی ڈومیسٹک ابیوز کے ایشوز ہیں، ہراسمنٹ کے ایشوز ہیں، سائبر بلینگ کے ایشوز ہیں. تو کوئی بھی خواتین کو، ابھی وہ بتا رہی تھی کہ کل رات کو کسی خاتون نے کال کیا اسی ورچوئل پولیس اسٹیشن کے تھرو، ان کے کال سینٹر کے تھرو کال کیا اور بتایا کہ جی ان کی زبردستی شادی کرائی جا رہی ہے ان دا مارننگ. تو وہ پولیس وہاں گئی اور انہوں نے ان کو ریسکیو کیا اس شادی سے جو کہ ان کی زبردستی کرائی جا رہی تھی. تو اس طرح سے جو ہے وہ بہت سارے کیسز، ڈومیسٹک کیسز بھی، جہاں پہ ماں باپ یا شوہر ڈومیسٹک ابیوز کر رہے ہیں، وہ کیسز ان رپورٹڈ رہتے ہیں اور ان کیسز میں کوئی ولی وارث ہی نہیں ہوتا خواتین کا. تو یہ اویئرنیس پھیلانی چاہیے کہ ان ورچوئل جو سینٹرز ہیں، کال سینٹرز ہیں، ان کے تھرو رسپانس ٹائم بھی بہت اچھا ہونا چاہیے اور ان کے تھرو اویئرنیس ہونی چاہیے کہ کوئی بھی خاتون یہاں پہ کال کر کے اپنی پرابلم کو شیئر کر سکتی ہے اور انونیمسلی کر سکتی ہے. ٹھیک ہے کنول صاحبہ، لاہور میں تو یہ پروجیکٹ آ گیا، سیف سٹی بھی موجود ہے، کیمراز بھی موجود ہے. مجھے یہ بتائیے کہ پنجاب کے باقی اضلاع میں، باقی علاقوں میں جو کہ اگنورڈ ایریاز جنہیں ہم کہتے ہیں، لاہور والوں کو تو پھر بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کہیں سوسائٹی سے، آس پاس سے کوئی نہ کوئی انفارمیشن مل رہی ہوتی ہے. لیکن اگر ہم باقی اضلاع کی بات کرتے ہیں جو بہت زیادہ ڈیولپ نہیں ہے، وہاں پر ان چیزوں کی کتنی ضرورت ہے؟ وہاں پہ تو میرا خیال ہے زیادہ ضرورت ہے ان چیزوں کی، اور پنجاب حکومت کو چاہیے کہ وہ دیکھیں کوئی بھی چیز جو ہے وہ شروع تو ایک ہی جگہ سے ہوتی ہے، مگر پنجاب حکومت کو چاہیے کہ جس طرح یہاں پہ اگر اس پروجیکٹ کو ایک اچھا رسپانس مل رہا ہے تو اس کو پورے پنجاب میں بلکہ پورے پاکستان میں اس کو جو بیسٹ پریکٹسز ہوتی ہیں وہ اور صوبوں کو بھی ریپلیکیٹ کرنی چاہیے. اور اس کو پورے پاکستان میں، اگر یہ اچھی چیز ہے اور اچھی طرح سے چل رہی ہے تو اس کو پورے پاکستان میں ریپلیکیشن ہونی چاہیے اور ہر جگہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، چونکہ آپ آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں، ہم لوگ 5G کی طرف جانے کی بات کرتے ہیں، ہم لوگ دنیا کا مقابلہ کرنے کی بات کرتے ہیں، ہم ڈیجیٹل پاکستان کی بات کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ کیا واقعی ہی ہم نے اپنے ڈیجیٹلائزیشن کو اتنا ڈیولپ کر لیا ہے سرکار کے اداروں میں یا پھر پرائیویٹلی کہ ہم 5G تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، یا پھر ہمارے ہاں ابھی تک 3G 4G بھی مکمل طریقے سے چل رہا ہے، آپریشنل ہے، یا پرابلمز ہیں؟ دیکھیں پرابلمز تو ہیں، اور 5G کے آنے سے جو 5G کا اسپیکٹرم ابھی آکشن ہوا ہے اور بہت سارے ٹیلکوز نے اس کو خریدا ہے، اس اسپیکٹرم کی فراہمی سے ٹیلکوز ایک تو پاکستان میں انویسٹمنٹ لائیں گی، بٹ دوسرا 4G بھی بہتر ہوگا. تو یہ جو 5G کا جو اسپیکٹرم ہے، اس کی جو اسپیس ملی ہے ٹیلکوز کو، اس سے وہ جو 4G کی سروس ہے اس کو بھی بہت بہتر کر سکیں گے. 5G اور 4G میں فرق یہ ہوتا ہے کہ 5G بہت
زیادہ کائنڈ آف ڈیلے کام کر دیتا ہے, 1 ملی سیکنڈ ڈیلے چلا جاتا ہے آپ کا, فاسٹ ہو جاتی ہے اسپیڈ. صحیح. جو ہوتا ہے. تو اس سے جو ہے وہ عام آدمی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. عام آدمی جس طرح 4G پہ جو استعمال کر رہے ہیں, ویڈیوز بھی نظر آ رہی ہیں, سب کچھ وہ اسی طرح کرتا رہے گا, اس کو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. مگر جو نئی قسم کی اپلیکیشنز ہیں جن کو جو کہ بہت سینسٹیو ہیں ٹوورڈز ڈیلے, جیسے کل کو اگر اب سیلف ڈرائیونگ کارز آ جاتی ہیں, یا مینوفیکچرنگ کے بہت سارے یوز کیسز ہیں, یا ہیلتھ کیئر کے بہت سارے یوز کیسز ہیں, وہ 5G سے انیبل ہو سکیں گے. اور ظاہر ہے یہ جو ٹیلکو کی کمپنیز ہیں یہ پاکستان میں انویسٹ کریں گی 5G کو انیبل کرنے کے لیے. ان کو بہت سارا اکوپمنٹ اور انفراسٹرکچر لگانا پڑے گا, اور بیک ہال 5G بہرحال فائبر پہ ہی ہوتا ہے, تو وہاں پہ وہ جو پاکستان میں جو انفراسٹرکچر ہے اس کو بھی اپ گریڈ کرنا پڑے گا. تو فی الحال ہم دیکھیں گے کہ 5G صرف پاکٹس میں آئے گا, بڑے شہروں میں, اور یہ کہیں پورے پاکستان میں ایک دم سے نہیں رول آؤٹ ہوگا, مگر 4G کی سروس بہتر ہو جائے گی. ٹھیک. کنول صاحبہ مجھے یہ بتائیے کہ سجیشن کیا دیں گی, کمی کہاں پر آپ کو فیل ہوتی ہے کہ پاکستان میں اگر ہم نے انٹرنیٹ میں جدت لانی ہے, IT میں جدت لانی ہے, تو یہ اقدامات ہیں, یہ اسٹیپس ہیں جنہیں لینے کی اشد ضرورت ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ کہ جو آپ کی پالیسیز ہے نا, جو آپ IT کمپنیز کے لیے پالیسیز کرتے ہیں, وہ کنسسٹنٹ ہونی چاہیے, وہ چینج نہیں ہونی. جیسے ہم کپڑے بدلتے ہیں ویسے پالیسیز چینج ہو جاتی ہیں, ویسے نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ جب بھی کوئی کمپنی پاکستان میں انویسٹمنٹ کرتی ہے, IT میں انویسٹمنٹ کرتی ہے, اور آج کل تو ساری انویسٹمنٹ یہ ٹیک میں ہو رہی ہے, تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس کنٹری میں چاہیے. دوسرا جو ہے وہ جو پاکستان میں ایکسوڈس ہے, ریمیٹنسز باہر جانے کا جو سلسلہ ہے, اس کو بہت بہت بہتر ہونے کی ضرورت ہے. کیونکہ انویسٹرز پاکستان پیسے بھیج تو سکتے ہیں, اپنے پیسے باہر نہیں نکال سکتے پاکستان سے, تو اس لیے کون انویسٹ کرے گا پاکستان میں. تیسری بات یہ کہ پاکستان میں جب سیکیورٹی کی کوئی بھی سچویشن ہوتی ہے, اس میں انٹرنیٹ کو بند کرنا کبھی آپشن نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ انٹرنیٹ کو بھی ایک نیشنل سیکیورٹی لیول کا درجہ ملنا چاہیے. کیونکہ اگر یہ انویسٹرز دیکھیں گے, یا جو بھی ہم انٹرنیٹ دیکھو, سب کچھ ریلائی انٹرنیٹ پہ ہوتا ہے, جتنا بھی IT اور ٹیک کا بزنس ہے وہ انٹرنیٹ پہ ریلائی ہوتا ہے. تو اگر انٹرنیٹ ہی کی بندش ہوگی کبھی بھی فار واٹ ایور ریزن, تو پھر پاکستان کو اس طرح سے سیریس ورلڈ اسٹیج پہ لیا نہیں جائے گا. جو انویسٹرز ہیں, جو پاکستان کے اندر ٹیک کے اندر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ اس انفراسٹرکچر کی جو کبھی بھی بندش ہو سکتی ہے اس پہ وہ نالا بہرحال ہوں گے. چوتھی چیز جو ہے وہ انفراسٹرکچر, جس میں دیکھ رہی ہوں کہ حکومت کچھ اچھے اقدامات کر رہی ہیں. انہوں نے رائٹ آف وے دے دیا فائبر کے لیے, اس کے اوپر کسی بھی قسم کا جو ہے وہ جو چارجز تھے اس کو ہٹا دیا. 5G کا آکشن ہوا ابھی ریسنٹلی, تو یہ بہت اچھے اقدامات ہیں. لاسٹلی جو ہے نا, دے شوڈ گیٹ آؤٹ آف دا وے. گیٹ آؤٹ آف دا وے کا مطلب ہوتا ہے کہ جب دیکھو ٹیک میں سب سے زیادہ اس وقت ایڈوانسمنٹ اور بزنسز نئے آ رہے ہیں, ان بزنسز کو انکارپوریٹ کرنا, بزنس کرنا, باقی چیزیں کرنا, یہ اس میں جو فرکشن ہے, مطلب جو حکومت آ جاتی ہے انڈیو ریگولیشن کے ساتھ, ٹیکسز کے ساتھ, تنگ کرنے کے لیے جو لوگ آ جاتے ہیں, وہ ان کو ہٹا دینا چاہیے. بالکل جو ہے وہ ریگولیشن کو آسان کر دیں, ٹیکسز کی رجیم کو بہت آسان کر دیں. بے شک ٹیکسز کو ختم نہ کریں, مگر آسان بہت کر دیں. مطلب مجھے یہ پتا ہے کہ جب آپ کی کمپنی ہوتی ہے, آپ کو ٹیکسز کرنے پڑتے ہیں, آپ کا آدھا ٹائم تو ٹیکسز اور FBI کے ساتھ سر کھپانے میں لگ جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے ان کو اگر آپ ختم کر دیں تو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں کافی بہتر ہو سکتا ہے جو ہمارا ایکو سسٹم ہے ٹیکنالوجی کے اندر. ٹھیک ہے, کنول چیمہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور آپ ہمیں ڈیٹیل بتانی تھی, اور بہت شکریہ کنول صاحبہ, آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں. اور جو لاسٹ کوشچن تھا نا کہ بہتری کس طرح آ سکتی ہے, بڑے کی پوائنٹس انہوں نے بتائے ہیں, اور یہ وہی کی پوائنٹس ہیں جو صرف ایک فیلڈ کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے, بلکہ پاکستان کی بہت ساری فیلڈز کے ساتھ یہ مسئلہ ہے. کنسسٹنسی, کوئی بھی پالیسی ہے وہ آج اور ہے, 2 سال کے بعد, سال کے بعد, 3 سال کے بعد حکومت بدل جائے تو وہ پالیسی جو ہے وہ ساری کی ساری لپیٹ دی جاتی ہے اور اگلی پالیسی آ جاتی ہے. پھر انہوں نے بات کی کہ ریمیٹنسز جو ہیں وہ باہر سے تو پاکستان آ سکتی ہے, لیکن جو انویسٹرز یہاں پر موجود ہیں وہ باہر اپنی رقوم نہیں بھیج سکتے, کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ پھر منی لانڈرنگ کے زمرے میں, پھر اس کے بعد وہ FBR اور پتہ نہیں کون سے معاملات جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں. پھر انفراسٹرکچر کی انہوں نے بات کی کہ انفراسٹرکچر ہم
डेवलप करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप नहीं कर पा रहे जिसकी हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि मेरा ख्याल है कि देखने वालों के, मेरे, आपके, सबके दिल के बहुत करीब है, कि ज़रा कुछ होता है तो हम इंटरनेट बंद कर देते हैं। सबसे आसान पॉलिसी हमारे पास ये है कि फ़ौरन से पहले इंटरनेट बंद कर दो, आपका फ़ोन भी बंद, आपका इंटरनेट भी बंद। यानी हम कौन सी दुनिया में रह रहे हैं कि हमारी एक दूसरे से कनेक्टिविटी ही काट के रख दी जाती है, ख़त्म कर दी जाती है। लेकिन उसके बावजूद हम बात करते हैं जिद्दत की, हम बात करते हैं डिजिटलाइजेशन की, और फिर हम सरकार के इदारों की जब बात करते हैं तो सरकार के इदारे भी ऐसे मौजूद हैं जो कि बात कर रही है पेपरलेस कल्चर की। यानी वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट उठाने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोटोकॉपीज़ कराने की ज़रूरत नहीं है, और मतलब अगर फ़ोटोकॉपी नहीं कराते यानी तमाम चीज़ें आपको ऑनलाइन शिफ्ट कर दी। लेकिन ये सिर्फ बातों में ऑनलाइन शिफ्ट हुई हैं। अभी तक हम लोग अपना एक ड्राइविंग लाइसेंस पेपर के बगैर नहीं बना सकते। वहाँ पर जाकर भी हमें प्रॉपर वो स्टेप्स करने पड़ते हैं, कॉपीज़ देनी पड़ती हैं, सब कुछ करना पड़ता है, उसके बाद ही लाइसेंस बनता है। एक ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, मज़ीद टॉपिक्स पर बात होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, क्राइम की दुनिया से खबर ये आई है कि हमारा लाहौर महफूज नहीं है। हालांकि यहाँ पर जो है वो ये भी कहा जाता है लाहौर को महफूज बनाया गया, फिर सेफ सिटी प्रोजेक्ट मौजूद है, दिन ब दिन कैमरे जो हैं वो हम लोग चालानिंग तो हमारे घर पहुँच जाती है ई चालान की सूरत में, लेकिन शहरी महफूज नहीं है। और खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे किसी के साथ कोई डकैती हो जाती है, कोई राहज़नी का वाक़या हो जाता है, किसी के घर कोई भी मामला हो जाता है, चोरी शोरी हो जाती है, हमें सेफ सिटी की फुटेज नहीं मिलती। हाँ, हम मोहल्ले के कैमरे ढूंढ रहे होते हैं, साथ वालों के कैमरे ढूंढ रहे होते हैं, फलाने के कैमरे से नज़र आ रहा होगा, उसके मतलब हम इन चक्रों में पड़े रहते हैं और यही फुटेजेस हमें मिलती है। सेफ सिटी की फुटेजेस हमें बहुत कम नज़र आती है। लाहौर कैनाल रोड पे आपको याद होगा कि एक बड़ा जो गैंग वॉर का सिस्टम चला था, फिर कैनाल रोड पर, मेन कैनाल रोड पर एक कत्ल भी हुआ था, उसकी सीसीटीवी फुटेज आज तक हमें नहीं नज़र आई, ना मिली। हालांकि वो बिल्कुल कैमरे ऊपर है और नीचे जो है वो इस तरह का मामला हो गया। 24 घंटों के दौरान डकैती, चोरी, राहज़नी की मुतअद्दिद वाक़यात हो चुके हैं। शहरी लुटते जा रहे हैं, महफूज लाहौर बिल्कुल नहीं है। और ये भी बताया जा रहा है कि ख़तरनाक हद तक इजाफा होता जा रहा है लाहौर शहर में क्राइम। अब जब भी हम क्राइम की बात करते हैं, एक तो मैंने सेफ सिटी को लिंक कर दिया कि सेफ सिटी का मतलब नाम से ही जाहिर है कि शहर को महफूज बनाना है, लेकिन वो क्या काम कर रहा है? वो आपके चालान घर भेजने का काम कर रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी महंगाई बढ़ती है, इस वक्त महंगाई आसमान को बातें कर रही है, जब भी महंगाई बढ़ती है तो क्राइम में ऑटोमेटिकली इजाफा हो जाता है। इसी पे बात करेंगे। जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं आप। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जावेद साहब सर, 2000 ड्रोन्स सेफ सिटी के पास जो क्लेम कर रहे हैं, 8000 के करीब कैमरास मौजूद है। अब उनमें से कितने चलते हैं, कितने ख़राब है, वो एक अलग कहानी है। उसके बावजूद शहर महफूज नहीं है। हाँ, चालान घर पे पहुंच जाएगा आपके। सही, शुक्रिया मैडम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये बड़ी अच्छी बात की है आपने, और आज आपने बड़ा अच्छा मेरे दिल के करीब टॉपिक पे बात करनी है आपने, और आप प्रोग्राम भी शुरू किया है। हाँ। देखें, ये जब रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करती, सही, जब अदारे नाकाम रहते हैं, जब नंबर टांग मुहिम शुरू होती है, जब बेरोज़गारी में इजाफा होता है, जब हुकूमत जो सरकारी सेक्टर में सैंक्शनड पोस्टें हैं उनको ख़त्म कर देती है, बेरोज़गारी बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, तो ला महल्ला हालात ख़राब होंगे, डकैतियाँ होंगी, चोरियाँ होंगी, ये उसका नतीजा है। अब देखें, आज की तारीख में अभी मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि अभी 56,000 पोस्टें आज पंजाब हुकूमत ने ख़त्म कर दी हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा 30,000 पोस्टें, जिन पर 30,780 पोस्टें जिन पर अभी बंदे रिटायर हो चुके थे, टीचर रिटायर हो चुके थे, टेक्निकल स्टाफ, क्लरिकल स्टाफ, वो उन पे भर्ती नहीं हुई और वो पोस्टें उन्होंने ख़त्म कर दी। इरिगेशन में, हेल्थ में, अब देखें को 3 लाख के करीब इन्होंने जालमों ने पिछले 4-6 महीनों में ये पोस्टें ख़त्म कर दी है। ज़ाहिर है कि इस पे बंदे भर्ती होते, बेरोज़गारी कम होती। अब देखें जी, आपने कहा कि 2000 ड्रोन, वो ड्रोन जो हैं वो सिर्फ मॉनिटरिंग करने के लिए अफसरशाही को, उनके घरों को, उनकी आबादियों को। अब देखें ना कि मेन जो हमारे रोड्स हैं वो महफूज नहीं है, वहां पे आपके जो सेफ सिटी कैमरेज हैं वो काम नहीं कर रहे। इस वक्त लाहौर जैसे शहर में
جو مرکز ہے, جو بانی ہے سیف سٹی کا, جس نے محفوظ لاہور کو محفوظ کرنا ہے سیف سٹی نے, یہاں آج کی ڈیٹ تک 9780 کیمرے خراب ہیں لاہور جیسے شہر میں. کتنے کیمرہ؟ 9780 مجھے لوگ بتا رہے تھے آج, میرے جو کرائم کو کرتے ہیں, کہ وہ کیمرے جو ہیں یا تو خراب ہیں, یا تار لیے گئے ہیں, یا وہ جل چکے ہیں, یا ان کے لنز خراب ہو چکے ہیں, کسی نے اس پہ توجہ نہیں دی. اور جن علاقوں میں ماڈل ٹاؤن سے لے کر ڈیفنس تک, ڈیفنس سے لے کر مار روڈ تک, اور مار روڈ سے لے کے مین بولیوارڈ تک, یہ ان علاقوں میں اگر آپ کہیں جاتی عمرہ تک جگہ جگہ لگے ہوئے ہیں, یہ کیمرے کام کر رہے ہیں. اچھا جاوید اقبال صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ یہ جس نے ہمیں محفوظ بنانا ہے, وہ والے کیمرے ہو گئے خراب, جنہوں نے ای چالان بھیج رہے ہیں وہ چلے جا رہے ہیں. جی وہی اس طرف آ رہا ہوں. اب دیکھیں آپ نے سیف سٹی کو کس طرف لگا دیا, آپ نے خود ہی شروع میں بتا دیا اس کا نام ای چالان, کہ ای چالان پہ لگا دیا, اور لوگوں کی جو پرائیویسی ہے اس کو آؤٹ کرنا ہے. جو گاڑیوں میں لوگ بیٹھ کے جا رہے ہیں, میاں بیوی جا رہے ہیں یا بہن بھائی جا رہے ہیں, ان کی تصویریں بنانی اور ان کے گھر چلان بنے کرنے, جو ہے وہ بیلٹ نہیں لگائی ہوئی تھی. اب اس کے بعد آپ نے ہسپتالوں کو سیف سٹی کی نظر کر دیا, ہسپتالوں میں لگا دیے کیمرے, آپریشن تھیٹروں کو لنک کر دیا, ہسپتالوں کو لنک کر دیا, کہ آپ نے ان کی بھئی آپ جو کام ہے لاہور کو محفوظ بنانا, یہ شروع میں یہ روح تھی سیف سٹی کی, کہ آپ نے اس روح کے تحت شہر کو محفوظ بنانا ہے, آپ نے ڈکیٹوں چوروں پر نظر رکھنی ہے. تو وہ سیف سٹی وہ کردار ادا نہیں کر رہا, اور اس کو آپ نے نیا کردار دے دیا کہ ہسپتال, ڈسپینسریاں, مارکیٹیں, ان پہ نظر رکھو کہ وہ کہیں پیسے تو نہیں چوری ہو رہی, یعنی کہ جو انہوں نے ریونیو جنریٹ کرنا ہے ان پر کیمرے فکس کر دیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سیف سٹی اپنا کردار ادا نہیں کر پا رہا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ڈکیتی اور چوریوں کی ریشو کیوں بڑھ گئی ہے. صحیح, یہ بھی ایک مہینے پہلے تک جو تھی وہ تقریباً 200 سے 250 ڈکیتی پر 24 گھنٹوں کے اندر ہو رہی تھی. اب وہ ریشو 300 تک پہنچ گئی ہے, 250 تک. اب اس سے بھی بڑھنی ہے. وجہ کی ہے؟ حکومت کی ناکامی ہے, ریاست اپنا کردار ادا نہیں کر رہی. آپ نے سر کھانے کو روٹی نہیں مل رہی, اب روٹی جن کو نہیں, آپ نے پیٹرول جو ہے وہ دنیا کے حساب سے نہیں, اپنے حساب سے کہیں سے کہیں لے گئے ہو. جب ایک نوجوان کو نہ روزگار ملے گا, نہ ہے, یہ غلط چیز ہے. میں چوری ڈکیتی کے حق میں نہیں ہوں کہ سینہ چپٹی کر کے کھا. اب دیکھیں, اگر کسی نوجوان کے پاس موٹر سائیکل میں ڈلوانے کے لیے تیل نہیں ہے 1 لیٹر, کسی کا بھوکا بچہ مر رہا ہے, اس کے لیے اس کے پاس دودھ لینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, کسی کے پاس کرایہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, مکان کا کرایہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, حکومت اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی, یا تو ان کو اپنے پاؤں پہ سٹینڈ کرے, تو پھر ڈکیتیاں بھی بڑھیں گی, چوریاں بھی ہوگی, قتل بھی ہوں گے, اور یہ سینہ چپٹی بھی ہوگی, اور سٹریٹ کرائم بھی بڑھے گا. جاوید صاحب یہ جو آپ پوائنٹ بتا رہے ہیں بالکل ویلڈ پوائنٹ ہے. اور پھر ہمارا سوشل سسٹم جو ہے نا, وہ ذرا سا لڑکا بڑا ہوتا ہے, 16 سے 18 سال کی عمر پہ پہنچتا ہے, تو اس کو یہ سننے کو ملتا ہے کہ سارے خاندان کی ذمہ داری تم پہ ہے, تم نے گھر بھی چلانا ہے, تم نے ماں کی حفاظت بھی کرنی ہے, تم نے بوڑھے باپ کا خیال رکھنا ہے, تم نے بہنیں بھی آنی ہے, تم نے اپنے بچوں کو بیٹیوں کو دیکھنا ہے, وہ شادی شدہ ہے. یعنی وہ اتنا زیادہ فائنینشلی بوجھ میں چلا جاتا ہے کہ وہ گھر میں بھوک دیکھے, یا پھر وہ قانون دیکھے, کچھ بھی کر گزرے. اب دیکھیں, جب یہ صورت, اب میں آپ کو بات بتا رہا تھا, یہ آپ کی بات بڑی ویلڈ ہے, آپ نے اچھی بات کی ہے, اچھا تجزیہ کیا آپ نے. مطلب ہمارے ہاں نہیں ہے کہ گھر کے زیادہ لوگ کام کریں, ہمارے ہاں تو کوئی ایک کما رہا ہے اور سارے خاندان کا بوجھ اس کے اوپر ہے. جی اب دیکھیں نا, یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ اس نے, آپ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں دیکھ لو کہ جب تک بچہ بڑا نہیں ہو جاتا, اور جب تک اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو جاتا, تعلیم مکمل نہیں کرتا, ان کو ہر چیز ملتی ہے, ہم اس کو کیا دیتے ہیں؟ سمارٹ لاک ڈاؤن. دیکھیں, آپ نے کہا جی 8 بجے دکانیں بند کر دو جی, اور آپ 7 بجے سمارٹ لاک ڈاؤن کا آغاز کر رہے ہو, کہ آپ نے لوڈ شیڈنگ کا جو سلسلہ ہے وہ اس کو شروع کر دیا. مطلب یہ کہ 6:30 بجے آپ نے دکانیں مارکیٹیں بند کر دینی ہیں. انہوں نے کمانا کہاں سے ہے؟ مہنگائی کہاں پہنچ گئی ہے, پیٹرول کہاں پہنچ گیا, بجلی کہاں پہنچ گئی, آپ نے صفائی ٹیکس بھی عائد کر دیا. وہ ایک, اور اس سے اوپر بڑھ کر آپ نے ابھی بتایا کہ سیف سٹی کو ہم نے ای چلان پہ لگا دیا. اب دیکھیں, ای چلان پہ لگا, اس پہ اب وہ موٹر سائیکل کا چلان دے 2000 5000, اس کے بعد
صفائی ٹیکس بھی آپ نے اس پہ عائد کر دیا, کمائی اس کی کیا ہے, زیرو. تو پھر میڈم یہ گلے ہی کٹیں گے, یہ ڈکیتیاں ہی ہوں گی, یہ چوریاں ہی ہوں گی. میں سمجھتا ہوں کہ جب حکومت ناکام ہوتی ہے اپنا یہ سسٹم دینے کے لیے اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے, میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ ہم بیکاری بنا رہے ہیں, اور پھر ڈکیتیاں بھی ہوں گی, چوریاں بھی ہوں گی, توبہ نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک. پھر لوگ اپنی بھوک مٹانے کے لیے وہ قتل تک چلے جاتے ہیں, بعد میں سوچتے ہیں کہ کیا ہوگا. اب دیکھیں جب ایسے حالات ہوتے ہیں, بے روزگاری ہوتی ہے, مہنگائی ہوتی ہے, تو پھر بہت سارے گینگ میدان میں آ جاتے ہیں, جو ایسے نوجوانوں کو جو ابھی بلوغت کی عمر کو جا رہے ہوتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں ہوتی, وہ کہتے ہیں کہ بھوکے مار رہے ہو, آؤ ہمارے ساتھ ملو, اور یہ کام کرتے ہیں. اب یہی چیز ہو رہی ہے کہ ریڑھی والا اپنی روٹی پوری نہیں کر پا رہا, جو پرچون فروش ہے اس کو کوئی سہولت نہیں ہے, آپ کی اس کی دکانیں 6 بجے آپ نے بند کرا دی ہیں. اب جائیں تو جائیں کدھر؟ پھر میرے شہر میں ڈکیتی بڑھے گی, میرے شہر میں چوری بڑھے گی. حکومت عملی طور پر تو کچھ کر نہیں رہی, نہ بے روزگاری کے خاتمے کے لیے اور نہ ہی مہنگائی کے خاتمے کے لیے. تیل, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھاتی جا رہی ہے. اچھا جاوید صاحب, ایک جو اہم معاملہ, ایک اچھی چیز ہوئی, ڈیولپمنٹ ہوئی, اس پہ بھی بات کرنا ضروری ہے. آپ کی نظروں سے ویڈیو گزری ہوگی, ایک سکوٹی پہ سوار لڑکی, اس کا فون چھینا کسی نے اور وہ پیچھے بھاگی, لیکن وہ گر گئی اور وہ نکل گیا. 8 گھنٹوں میں اس ملزم کو گرفتار کر لیا گیا, کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس کا نوٹس لیا تھا. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ محفوظ رہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا نخواستہ آپ کے ساتھ کوئی واردات ہو گئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ملزمان کیفر کردار تک پہنچے, تو سوشل میڈیا کا سہارا لینا پڑے گا. وہاں پر ویڈیو وائرل ہوگی, حکومتوں تک پہنچے گی, نظروں سے گزرے گی, شور شرابہ اٹھے گا, تو آپ کی سنی جائے گی. ویسے کسی نے آپ کی نہیں سنی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر سوشل میڈیا کی یہ طاقت ہے نا, اور سیف سٹی کے کیمرے جن پر آپ 20 سے 30 ارب روپے سالانہ خرچ کر رہے ہو, وہ رزلٹ کیا دے رہے ہیں. اب آپ نے یہ بھی ایک ویڈیو دیکھی ہوگی 24 گھنٹے پہلے کہ ایک خاتون کو ایک جو گرین بس ہے اس کا جو میں پھر آپ کہیں گے کہ اب غلط یوز کرتے ہیں لفظ, چناؤ ٹھیک نہیں کرتے. اب دیکھیں اس کا جو, میں تو اس کو مستنڈا کہتا ہوں, اور بہت سارے ان گرین بسوں میں مسلم لیگ نون کے ورکرز, پیپلز پارٹی کے ورکرز جو ہیں وہ بھرتی ہو گئے ہیں, کنڈکٹر, جن کو الف بے کا نہیں پتا. اور آپ نے وہ بھی دیکھا کہ سوشل میڈیا کی طاقت دیکھی کہ اس بچی کو, بیچاری کو مار رہا ہے اس کا اہلکار, اور پھر ایکشن ہوا, چونکہ سوشل میڈیا نے وہ سیف سٹی میں وہ نہیں آیا قصہ, وہ سیف سٹی کے کسی کیمرے نے نہیں دکھایا, وہ صرف اگر دکھایا تو سوشل میڈیا نے, وہ بھی پکڑا گیا ہے. اور کسی پرائیویٹ گھر کے باہر لگے ہوئے کیمرے نے وہ ویڈیو بنائی اور وہ وائرل ہوئی, وہ وائرل ہو گئی. اب دیکھیں پھر سیف سٹی جو عوام کا یہ خون نچوڑ رہے ہیں, ٹیکس پہ ٹیکس لگا رہے ہیں, اور ان کی کمائی جو ہے وہ 50% کم ہو گئی ہے, سمارٹ لاک ڈاؤن لگا رہے ہیں, بجلی کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں. تو دیکھیں حکومت کی 3 چیزیں ذمہ داری ہوتی ہے. ایک ہے تعلیم دینا, عدل و انصاف دینا. پاکستان ایک ویلفیئر سٹیٹ ہے, لیکن ویلفیئر سٹیٹ کے جو قوانین ہیں, جو اخلاقیات ہے, جو ایس او پی ہیں, اس پہ ہم عمل نہیں کر پا رہے ابھی تک. رونا یہی ہے کہ ہم سبز باغوں سے آگے نہیں بڑھ رہے, اور ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ معاشرے میں اس وقت جو برائیاں بڑھ رہی ہیں, جو چوریاں بڑھ رہی ہیں, جو ڈکیتیاں بڑھ رہی ہیں, سیف سٹی سے کنٹرول نہیں کی جا سکتی. یہ صرف اور صرف لوگوں کو ان کے حقوق اور وسائل اور ہمت دینے سے, روزگار دینے سے, انصاف دینے سے اس پہ ہم قابو پا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جاوید اقبال صاحب, سر وقت کی قلت ہے, اجازت چاہوں گی آپ سے. بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. لیکن کوشچن مارک بہت بڑا ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہم وسعت لاتے جا رہے ہیں. پہلے ہمارے پاس پولیس موجود تھی, پھر ڈولفن بھی آ گئی, پی آر یو یونٹ بھی آ گیا, پیرا فورس ہم نے لانچ کر دی, ہم نے سیف سٹی کا ایک سسٹم لانچ کر دیا, لیکن اس کے باوجود دن بدن کرائم کا ریشو بڑھتا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو پلاننگ کی جا رہی ہے, جو اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے, جو پالیسیز بنائی جا رہی ہیں, جو آپ کام بھرتی کرتے جا رہے ہیں ان ڈپارٹمنٹ میں, کہیں نہ کہیں بہت بڑی گڑبڑ ہے, جسے دیکھنے کی ضرورت ہے. مجھے اجازت دیجیے, کل کے پروگرام میں ملیں گے. اللہ نے کی بات.